अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह का रहमान है कि हम कुरान को हिंदी में अपनी ज़बान में समझने के लिए पढ़ रहे हैं, और इस कोशिश में हम अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक 18 पारे मुकम्मल कर चुके हैं। आज हम 19वां पारा शुरू करेंगे, तो हम आज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला 19वां पारा। सूरह फुरकान हम पढ़ रहे थे, शुरू करते हैं 19वां पारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जो लोग हमसे मिलने की उम्मीद नहीं रखते तो कहते हैं कि हम पर फरिश्ते क्यों नाजिल ना हुए। जो लोग हमसे मिलने की उम्मीद नहीं रखते कहते हैं कि हम पर फरिश्ते क्यों नाजिल ना किए गए, या हम आंख से अपने परवरदिगार को देख लें, या अपने ख्याल में बढ़ाई रखते हैं। और इसी वजह से बड़े सरकश हो रहे हैं। जिस दिन ये फरिश्तों को देखेंगे उस दिन गुनहगारों के लिए कोई खुशी की बात नहीं होगी, और कहेंगे कि अल्लाह करे तुम रोक लिए और बंद कर दिए जाओ। और जो लोग उन्होंने अमल किए होंगे, हम उनकी तरफ मुतवज्जो होंगे तो उनको उड़ती खाक कर देंगे। उस दिन जन्नत वालों का ठिकाना भी बेहतर होगा और आराम की जगह भी खूब होगी। और जिस दिन आसमान बादल के साथ फट जाएगा और फरिश्ते नाजिल किए जाएंगे, उस दिन सच्ची बादशाही अल्लाह ही की होगी, और वह दिन अल्लाह का इनकार करने वालों पर सख्त मुश्किल होगा। और जिस दिन अंजाम से बेखबर जालिम अपने हाथ काट खाएगा और कहेगा कि एक काश मैंने पैगंबर के साथ रास्ता अपनाया होता, हाय शामत, काश मैंने फला शख्स को दोस्त न बनाया होता, उसने मुझको नसीहत की किताब के मेरे पास आने के बाद बहका दिया, और शैतान इंसान को वक्त पर दगा देने वाला है। और पैगंबर कहेंगे कि ये परवरदिगार, मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ रखा था, और इसी तरह हमने गुनहगारों में से हर पैगंबर का दुश्मन बना दिया, और तुम्हारा परवरदिगार हिदायत और मदद करने वाला काफ़ी है। और अल्लाह का इनकार करने वाले कहते हैं कि इस पर कुरान एक ही बार में क्यों नहीं उतारा गया। इस तरह धीरे धीरे इसलिए उतारा गया कि इससे तुम्हारे दिल को कायम रखें, और इसी वास्ते हम उसको ठहर कर पढ़ते रहते हैं। और ये लोग तुम्हारे पास जो एतराज़ की बात लाते हैं, हम तुम्हारे पास सही और खूब बेहतर जवाब भेज देते हैं। जो लोग अपने मुंहों के बल दोज़ख की तरफ जमा किए जाएंगे, उनका ठिकाना भी बुरा है, और वे रास्ते भी बहके हुए हैं। और हमने मूसा को किताब दी और उनके भाई हारून को मददगार बनाकर उनके साथ मिला दिया, और कहा कि दोनों उन लोगों के पास जाओ जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया। हम जब झुटलाने पर अड़े रहे तो हमने उनको हलाक कर डाला, और नूह की कौम ने भी जब पैगंबरों को झुटलाया तो हमने उन्हें डुबो दिया और लोगों के लिए निशानी बना दिया। और जालिमों के लिए हमने गम देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। और आद और समूद और कुएं वालों और उनके दरमियान और बहुत सी जमातों को भी हलाक कर दिया। और सबके समझाने के लिए हमने मिसालें बयान की, और ना मानने पर सबको तहस नहस कर दिया। और ये अल्लाह का इनकार करने वाले उस बस्ती पर भी गुजर चुके हैं जिस पर बुरी तरह की बारिश बरसाई गई थी। वे इसको देखते न होंगे, बल्कि उनको तो मरने के बाद जी उठने की उम्मीद ही नहीं। और ये लोग जब तुमको देखते हैं तो तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं कि यही शख्स है जिसको अल्लाह ने पैगंबर बनाकर भेजा है। अगर हम अपने माबूदों के बारे में साबित कदम न रहते तो ये ज़रूर हमको बहका देते और उनसे फेर देते, और ये बहुत जल्द मालूम कर लेंगे जब अजाब देखेंगे कि सीधे रास्ते पर कौन भटका हुआ है। सीधे रास्ते पर कौन है और भटका हुआ कौन है। क्या तुम जब अजाब देखेंगे तो और उनसे फेर देता, और ये बहुत जल्द मालूम कर लेंगे कि जब अजाब देखेंगे कि सीधे रास्ते से कौन भटका हुआ है। क्या तुमने उस शख्स को देखा जिसने नफ्स की ख्वाहिश को माबूद बना रखा है? तो क्या तुम उस पर निगहबान हो सकते हो, या तुम ये ख्याल करते हो कि इनमें अक्सर सुनते या समझते हैं? नहीं, ये तो चौपायों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी ज्यादा गुमराह। भला तुमने अपने परवरदिगार की कुदरत को नहीं देखा कि साये को किस तरह लंबा करके फैला देता है, और अगर वह चाहता तो उसको बेहरकत ठहराए रखता, फिर सूरज को उसका रहनुमा बना देता है, फिर हम उसको धीरे धीरे अपनी तरफ समेट लेते हैं। और वही तो है जिसने रात को तुम्हारे लिए पर्दा और नींद को आराम बनाया और दिन को उठ खड़े होने का वक्त ठहराया। और वही तो है जो अपनी रहमत की बारिश के आगे हवाओं को खुशखबरी बनाकर भेजता है, और हम आसमान से पाक और निथरा हुआ पानी बरसाते हैं ताकि इसमें मुर्दा शहर यानी बंजर ज़मीन को जिंदा कर दें, और फिर हम उसे बहुत से चौपाएं और उससे बहुत से चौपाए और आदमियों को जो हमने पैदा किए हैं पिलाते हैं।
اور ہم نے اس قرآن کی آیتوں کو طرح طرح سے لوگوں کے لیے لوگوں میں بیان کیا تاکہ نصیحت پکڑے، مگر بہت سے لوگوں نے انکار کے سوا قبول نہ کیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ڈرانے والا بھیج دیتے، تو تم اللہ کا انکار کرنے والوں کا کہا نہ مانو اور ان سے اس قرآن کے حکم کے مطابق بڑے زور سے لڑو۔ اور وہی تو ہے جس نے دو ندیوں کو ملا دیا، ایک کا پانی میٹھا ہے پیاس بجھانے والا اور دوسرے کا کھارا ہے سینے کو جلانے والا، اور دونوں کے درمیان ایک آڑ اور مضبوط اوٹ بنا دی۔ اور وہی تو ہے جس نے پانی سے آدم پیدا کیا، پھر اس کو نسب والا، دامادی رشتے والا بنایا، اور تمہارے پروردگار ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے۔ ایک منٹ میں اس میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس میں دو معاملے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں سورہ فرقان آیت نمبر 54 اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں بتائیں کہ ہم نے دو دریاؤں کو، دو ندیوں کو ملا دیا، ایک کا پانی میٹھا ہے اور دوسرے کا پانی کھارا ہے، اور ان کے نیچے ایک اوٹ بنا دی۔ تو یہ دو دریاؤں کا ذکر آپ نے بھی سنا ہوگا، میں بتاتا ہوں آپ کو کون سا ہے وہ۔ جی تو ہاں، یہ اٹلانٹک اوشن اور پیسیفک اوشن، یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے دو دریاؤں کو ملایا لیکن ان کا پانی ایک دوسرے میں ملتا جلتا نہیں ہے، اور ان کے نیچے ایک اوٹ بنا دی۔ تو اٹلانٹک اوشن اور پیسیفک اوشن، دو سمندر، دو دریا ایک دوسرے میں ملتے ہیں، ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، لیکن ان دونوں کا پانی ایک دوسرے میں نہیں ملتا۔ تو یہ آدمی کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ تو سب نے دیکھ لیا ہوگا، یہ اس وقت بھی ناویں ہوا کرتی تھی، بڑے بڑے جہاز ہوا کرتے تھے، ان میں سے کسی نے دیکھ لیا ہوگا کہ بھائی ان کا پانی نہیں ملتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے، اس لیے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے۔ لیکن اس زمانے میں بنا سب مرینز کے، بنا بڑے بڑے ایکوپمنٹس کے کوئی سمندر کے نیچے نہیں جا سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ اس میں آگے فرما رہا ہے کہ وہی تو ہے جس نے دو ندیوں کو ملایا، ایک کا پانی میٹھا اور ایک کا پانی کھارا، اور دونوں کے درمیان ایک آڑ بنا دی، مضبوط اوٹ بنا دی۔ تو یہ جو آڑ ہے، یہ جو اوٹ ہے، یہ تو دکھتی نہیں، یہ تو اس زمانے میں 1400 سال پہلے کوئی جا کے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ یہ صرف وہی بتا سکتا ہے جس نے ان دریاؤں کو، ان کے پانی کو اور انسان کو بنایا ہو، کیونکہ آج جا کے 1400 سال بعد جا کے یہ پتا چلا کہ پیسیفک اوشن اور اٹلانٹک اوشن کے نیچے جبرالٹر سل نام کی، جبرالٹر سل کہا جاتا ہے، ایک چٹان ہے جس کا نام جبرالٹر سل ہے، اور اس کی وجہ سے ان دونوں کے پانی کو نہیں ملنے دینے میں جبرالٹر سل کا بہت زیادہ ایفیکٹ پڑتا ہے۔ جبرالٹر سل ایک بہت بڑی بھومکا نبھاتی ہے، وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ تو لوگوں کو پانی تو دکھتا ہے، لیکن یہ کون بتا سکتا تھا 1400 سال پہلے کہ ان دریاؤں کے پانی نہیں ملنے کی وجہ ایک اوٹ ہے، ایک دیوار ہے، ایک آڑ ہے؟ یہ کون بتا سکتا تھا؟ 1400 سال پہلے تو کوئی ایکوپمنٹس تھے نہیں۔ تو پہلی بات تو یہ، اسی سورہ فرقان آیت نمبر 54-55 میں اللہ تعالیٰ ایک اور بات بتا رہا ہے۔ 54 میں وہی تو ہے جس نے پانی سے آدمی پیدا کیا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو آدمی ہے، جو ہم انسان ہیں، پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پانی سے ہر جاندار کو بنایا۔ تو پانی سے بنانے کا کیا مطلب ہے؟ پانی سے بنانے کا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے، کوئی بھی منع کرتا ہے کہ نہیں پانی سے تو بنا نہیں ہے، لیکن آج کی تاریخ میں سائنس یہ کہتی ہے کہ ہم جو بنے ہوئے ہیں، ہم سیلز سے بنے ہوئے ہیں، اور ایک سیل میں، ہیومن سیل یا کوئی سا بھی سیل میں 70% جو ہوتا ہے وہ پانی ہوتا ہے، باقی 30% دوسری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن 70% ایک سیل کا انگریڈینٹ جو ہوتا ہے وہ پانی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیسے، یہ قرآن کیسے 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں پانی سے بنایا، ہر جاندار کو پانی سے بنایا؟ صرف یہی دو آیتوں پہ اگر انسان غور کر لے تو وہ یہ سمجھ جائے کہ قرآن جو ہے وہ اس طاقت کی، اس شکتی کی
کہی ہوئی اسی کی زبان ہے جس نے اس دنیا کو اور ہم انسانوں کو بنایا ہے۔ تو یہ دو آیتیں سمجھنا بہت زیادہ ضروری تھی، سورہ فرقان آیت نمبر 52 سے 54۔ اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی پوجا کرتے ہیں جو نہ ان کو فائدہ پہنچا سکے اور نہ نقصان، اور اللہ کا انکار کرنے والے اپنے پروردگار کی مخالفت میں بڑا زور مارتے ہیں۔ اور ہم نے اے محمد تم کو صرف خوشی اور عذاب کا خبر سنانے کو بھیجا ہے، اب عذاب کی خبر سنانے کو بھیجا ہے، کہہ دو کہ تم سے اس کام کا میں تم سے اس کام کا معاوضہ نہیں مانگتا۔ ہاں جو شخص چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے، اور اس اللہ زندہ پر بھروسہ رکھو جو کبھی نہیں مرے گا، اور اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خبر رکھنے کو کافی ہے، جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا، پھر جس کا نام رحمان یعنی بڑا مہربان ہے تو اس کا حال کسی باخبر سے معلوم کر لو۔ اور جب اللہ کا انکار کرنے والوں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم رحمان کیا جس کے لیے تم ہم سے کہتے ہو ہم اس کے آگے سجدہ کریں، اور اس سے بدکتے ہیں۔ یہاں سجدہ کر لیجیے۔ اور اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے آسمانوں میں برج بنایا اور ان میں سورج کا نہایت روشن چراغ اور چمکتا ہوا چاند بھی بنایا۔ اب دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کتنی سمجھ کی بات ہے، اگر انسان صرف قرآن پر غور کر لے اور اتنا سا پڑھا لکھا ہو، یا وہ صرف پوچھ بھی لے، سمجھنا بھی چاہے، تو اسے سمجھ میں آ جائے کہ یہ قرآن صرف اور صرف اس شکتی کی، اس طاقت کی زبان ہے جس نے اس پوری دنیا کو بنایا۔ آج سے 1400 سال پہلے کون کہہ سکتا تھا کہ ہم نے سورج کو چراغ اور چاند کو چمکتا ہوا بنایا؟ ہمیں سورج کی بھی روشنی دکھائی دیتی ہے اور رات میں چاند کی بھی روشنی دکھائی دیتی ہے۔ پھر یہ الگ الگ کلاسیفیکیشن کیوں کہ سورج تو چراغ کون ہوتا ہے؟ جو خود جل کے روشنی دیتا ہے، اور چمکتی ہوئی چیز کیا ہوتی ہے کہ ہم آئینے پہ ٹارچ ماریں تو وہ بھی چمکنے لگے گا، ہم ریڈیم پہ لائٹ ماریں تو ریڈیم چمکنے لگے گا، ہم سلور کپڑے پہ بھی روشنی ماریں تو وہ بھی چمکنے لگے گا۔ تو چمکتی ہوئی یہ گلاس ہے، یہ گلاس یہاں سے چمک رہا ہے، تو لیکن گلاس میں روشنی خود کی نہیں ہے۔ تو یہ کلاسیفیکیشن کون کر سکتا تھا کہ سورج کی روشنی تو اس کی خود کی ہے لیکن چاند کی روشنی اس کی خود کی نہیں ہے؟ یہ وہی کر سکتا تھا جس نے سورج اور چاند کو بنایا۔ اور آج جا کے سائنس یہ مانتی ہے کہ سورج کی جو روشنی آتی ہے وہ تو اس کی خود کی روشنی ہوتی ہے، لیکن چاند جو ہمیں چمکتا ہوا دکھتا ہے وہ سورج کی لائٹ کا ریفلیکشن ہوتا ہے۔ چاند میں خود میں کوئی لائٹ نہیں ہے، چاند سورج کی روشنی کا ریفلیکٹ کرتا ہے، چاند سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ تو 1400 سال پہلے بنا ایسٹرونومی کے کون یہ بتا سکتا تھا، بنا اتنے بڑے بڑے ٹیلیسکوپس اور اسپیس شٹلز کے، بنا اسپیس میں جائے کون یہ کہہ سکتا تھا کہ چاند کی روشنی تو خود کی نہیں ہے اور سورج کی روشنی خود کی ہے؟ یہ صرف وہی کہہ سکتا تھا جس نے اس چاند اور سورج کو بنایا ہے۔ کون کہہ سکتا تھا کہ آدمی پانی سے بنا ہے؟ یہ تو 1400 سال بعد ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جو ہمارے سیلز ہیں جن سے ہم بنے ہوئے ہیں وہ 70% واٹر ہیں۔ تو 1400 سال پہلے یہ کون کہہ سکتا تھا؟ یہ وہ کہہ سکتا تھا جس نے آپ کو، مجھے، چاند اور سورج کو بنایا ہے۔ تو اگر ہم صرف تھوڑا سا دماغ لگا لیں تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ قرآن کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ ہمارے اور اس دنیا کو بنانے والے کی زبان ہے، اس کی باتیں ہیں جو اس میں لکھی ہوئی ہیں، اور ہمیں اسی کو پوجنا چاہیے، اسی کے آگے عبادت کرنا چاہیے جس کی زبان، جس کے شبد یہ قرآن ہے۔ اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا۔ یہ باتیں اس شخص کے لیے جو غور کرنا چاہے یا شکر گزاری کا ارادہ کرے، سوچنے اور سمجھنے کی ہیں۔ اور اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ بات چیت کرتے ہیں تو سلام کہتے ہیں۔ اور وہ جو اپنے پروردگار کے آگے سجدے کر کے اور عزت و ادب کے ساتھ کھڑے رہ کر راتیں بسر کرتے ہیں، اور وہ جو دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہ اے پروردگار دوزخ کے عذاب کو ہم سے دور رکھنا، اور اس کا عذاب بڑی تکلیف کی چیز ہے، اور دوزخ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے۔ اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ تو بیجا اڑاتے ہیں اور نہ تنگی کو کام میں لیتے ہیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ، نہ ضرورت سے زیادہ اور نہ کم۔ اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور
کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور جس جاندار کو مار ڈالنا اللہ نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر جائز طریقے یعنی شریعت کے حکم سے، اور بدکرداری نہیں کرتے، اور جو یہ کام کرے گا سخت گناہ میں پڑا ہوگا، قیامت کے دن اس کو دو گنا عذاب ہوگا، اور وہ ذلت اور خواری میں ہمیشہ، اور ذلت اور خواری سے ہمیشہ اس میں رہے گا، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کے گناہ کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو توبہ کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے تو بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور وہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب ان کو بیہودہ چیزوں کے پاس سے گزرنے کا اتفاق ہو تو بزرگوں جیسے انداز سے گزرتے ہیں، اور وہ جب ان کو پروردگار کی باتیں سمجھائی جاتی ہیں تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے بلکہ غور و فکر سے سنتے ہیں، اور جو اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے دل کا چین اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا، ان خوبیوں کے لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے اونچے محل دیے جائیں گے، اور وہاں فرشتے ان سے دعا و سلام کے ساتھ ملاقات کریں گے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت ہی عمدہ جگہ ہے۔ یہ دعا آپ سب بھی یاد کر لیجئے، آپ سب کو بھی یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اے پروردگار ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے دل کا چین اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ یہ دعا بہت بہتر ہے اور یہ قرآن ہے تو یہ دعا مانگنا چاہیے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ٹھہرنے کی بہت ہی عمدہ جگہ ہے۔ کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو نہیں پکارتے تو میرا پروردگار بھی تمہاری کچھ پرواہ نہیں کرتا، تم نے جھٹلایا ہے سو اس کی سزا تمہارے لیے لازم ضرور ہوگی۔ یہاں سجدہ ہے، سجدہ کر لیجیے۔ الحمدللہ یہاں پر ہماری سورہ فرقان مکمل ہوئی، اب ہم سورہ شعراء پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کا طاسیم میم، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، اے پیغمبر شاید تم اس رنج سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے نشانی اتار دیں، پھر ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں، اور ان کے پاس اللہ رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ سو یہ تو جھٹلا چکے، اب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہوگی جس کی ہنسی اڑاتے تھے۔ کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی کتنی عمدہ چیزیں اگائیں؟ کچھ شک نہیں کہ اس میں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے مگر یہ اکثر ایمان والے نہیں، اور تمہارا پروردگار غالب اور مہربان ہے۔ اور جب تمہارے پروردگار نے موسیٰ کو پکارا کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ، یعنی فرعون کی قوم کے پاس، کیا یہ ڈرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے پروردگار میں ڈرتا ہوں کہ یہ جھوٹا سمجھیں، اور میرا دل تنگ ہوتا ہے اور میری زبان رکتی ہے، تو ہارون کو حکم بھیج کہ میرے ساتھ چلیں۔ اور ان لوگوں کا مجھ پر ایک گناہ یعنی قطبی کے خون کا دعویٰ بھی ہے، سو مجھے یہ ڈر ہے کہ مجھ کو مار ہی ڈالیں۔ فرمایا ہرگز نہیں، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں۔ تو دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تمام جہان کے مالک کے بھیجے ہوئے ہیں اور اس لیے آئے کہ آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیجے جانے کی اجازت دیں۔ فرعون نے موسیٰ سے کہا کہ کیا ہم نے تم کو کہ ابھی بچے تھے پرورش نہیں کیا، اور تم نے سالوں ہمارے یہاں عمر بسر نہیں کی، اور تم نے ایک اور کام کیا تھا جو کیا تم ناشکرے معلوم ہوتے ہو۔ موسیٰ نے کہا کہ ہاں وہ حرکت مجھ سے اچانک ہو گئی تھی اور میں خطا کاروں میں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ایک انسان کا قتل ہو گیا تھا، لیکن وہ اچانک ہو گئی تھی ان سے۔ تو جب مجھے تم سے ڈر لگا کہ تم سے میں بھاگ گیا، پھر اللہ نے مجھ کو نبوت و علم بخشا اور مجھے پیغمبروں میں سے کیا۔ اور کیا یہی احسان ہے جو آپ مجھ پر رکھتے ہیں کہ آپ نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟ پھر انہوں نے کہا کہ تمام جہان کا مالک کیا؟ کون تمام جہان کا مالک؟ کہا کہ آسمانوں اور زمین جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک، بشرطے کہ تم لوگوں کو یقین ہو۔ پھر انہوں نے اپنے حال موالی سے کہا کہ کیا تم سنتے نہیں؟ موسیٰ نے کہا کہ
تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا مالک فرعون نے کہا کہ یہ پیغمبر جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے باولا ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ پورب اور پشچم اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک بشرطے کہ تم سمجھو۔ فرعون نے کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ موسیٰ نے کہا کہ چاہے میں آپ کے پاس روشن چیز لاؤں یعنی معجزہ۔ فرعون نے کہا اگر سچے ہو تو اسے لاؤ، مطلب معجزہ دکھاؤ۔ پس انہوں نے اپنی لاٹھی ڈال دی تو وہ اسی وقت کھلا اژدہا بن گئی، اور اپنا ہاتھ جو نکالا تو اسے اسی دم دیکھنے والوں کے لیے سفید براق نظر آنے لگا۔ فرعون نے اپنے پاس کے سرداروں سے کہا کہ یہ تو فن میں کامل جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ تم کو اپنے جادو کے زور سے ملک میں سے نکال دے، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کے اور اس کے بھائی کے بارے میں کچھ ٹھہریے اور شہروں میں نقیب بھیج دیجئے کہ سب ماہر جادوگروں کو جمع کر کے آپ کے پاس لے آئیں۔ تو جادوگر ایک مقرر دن کی میعاد پر جمع ہو گئے اور لوگوں نے کہہ دیا کہ تم سب کو اکٹھا ہو جانا چاہیے تاکہ اگر جادوگر غالب رہیں تو ہم ان کی پیروی کرنے والے ہو جائیں۔ جب جادوگر آئے تو فرعون سے کہنے لگے کہ اگر ہم غالب رہے تو ہمیں انعام بھی ملے گا۔ فرعون نے کہا کہ ہاں، اور تم مقربوں میں بھی داخل ہو جاؤ گے، مطلب فرعون کے خاص لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو چیز ڈالنا چاہتے ہو تو ڈالو، تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں تو کہنے لگے کہ فرعون کے اقبال کی قسم ہم ضرور غالب رہیں گے۔ پھر موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ ان چیزوں کو جو جادوگروں نے بنائی تھی نکلنے لگی۔ تب جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم تمام جہان کے مالک پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا مالک ہے۔ فرعون نے کہا کہ کیا اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے؟ بے شک تم اس پر ایمان لے آئے۔ بے شک یہ تمہارا بڑا ہے جس سے تم نے جادو سیکھا ہے، سو بہت جلد تم اس کا انجام معلوم کر لو گے کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مختلف طرف سے کٹوا دوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ انہوں نے کہا کچھ نقصان کی بات نہیں، ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جانے والے ہیں، ہمیں امید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمارے گناہ بخش دے گا، اس لیے کہ ہم پہلے ایمان لانے والوں میں ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو رات کو لے نکلو کہ فرعونیوں کی طرف سے تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ تو فرعونیوں نے شہروں میں نقیب اعلان کرنے والے روانہ کر دیے اور کہا کہ یہ لوگ تھوڑی سی جماعت ہیں اور یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں اور ہم سب ساز اور سامان کے ساتھ ہیں۔ تو ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے نکال دیا اور خزانوں اور عمدہ مکانوں سے، اور ان کے ساتھ ہم نے اس طرح کیا کہ ان چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو کر دیا۔ تو انہوں نے سورج نکلتے یعنی صبح کو ان کا پیچھا کیا۔ جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئی تو موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے کہ ہم تو پکڑ لیے گئے۔ موسیٰ نے کہا کہ ہرگز نہیں، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ بتائے گا۔ اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف، اب دیکھیے کتنی ایمان کا تقاضا یہی ہے، اور آپ کو اور مجھے ایمان اس سے کم نہیں رکھنا۔ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کے نکلے، بنی اسرائیل کو لے کے نکلے، تو فرعون کی قوم سامان اور لشکر اور گھوڑوں اور ہتھیاروں کے ساتھ ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ اب جب وہ آگے چل رہے تھے، وہ پیچھے سے آ رہی تھی، تو آگے دریائے نیل آ گئی، پورا دریا آگے اور پیچھے فرعون کی قوم۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ والوں نے کہا کہ اب تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے، اب تو ہم پکڑ لیے گئے، اب تو ختم ہوا کھیل۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میرا پروردگار مجھے راستہ دکھائے گا۔ عقل کے اعتبار سے، نظر کے اعتبار سے کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ کی عقل جواب دے رہی ہے کہ کوئی راستہ نہیں ہے، آپ کی نظر جواب دے رہی ہے، سارے لاجکس جواب دے رہے ہیں کہ آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کی فوج ہے، کوئی راستہ نہیں ہے۔ لیکن اسی کو ایمان کہتے ہیں کہ جب عقل، آپ کے لاجک، ساری چیزیں جواب دے دیں، تب بھی آپ کو اللہ پر یقین ہو کہ راستہ اللہ کھولنے والا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس جگہ سے راستہ دیے جہاں پر عقل اور نظر سوچ نہیں سکتی تھی۔ عقل بھی بیکار تھی، نظر بھی بیکار تھی۔ دریائے نیل کو بیچ میں سے پھاڑ دیا اور اللہ نے اس کے بیچ میں سے راستہ فرعون اور بنی اسرائیل کے لیے بنایا، اور اسی راستے میں سے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے، اللہ نے دریائے نیل کے بیچ میں سے راستہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے بنایا، اور اسی راستے میں موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نکال دیا اور فرعون اور اس کے ماننے والوں کو ڈبو دیا۔ یہ ہے ایمان۔ ایمان اس سے ذرا بھی کم پہ نہیں چلے گا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر جگہ سے راستہ نکالنے والا ہے، بے شک وہی کرنے والا ہے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے یہ کہا کہ اب تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے، تو دیکھیے کیا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، یہ میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں۔
जब दोनों जमातें आमने सामने हुई तो मूसा के साथी कहने लगे कि हम तो पकड़ लिए गए। मूसा ने कहा, हरगिज नहीं, मेरा परवरदिगार मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा, वो मुझे रास्ता बताएगा। उस वक्त हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि अपनी लाठी दरिया पर मारो, तो दरिया फट गया और हर एक टुकड़ा यूं हो गया जैसे बड़ा पहाड़ है, और दूसरों को वो अपने करीब और दूसरों को वहां हमने करीब कर दिया, और मूसा और उनके साथ वालों को तो बचा लिया और दूसरों को डुबो दिया। बेशक इस किस्से में निशानी है, लेकिन ये अक्सर ईमान वाले नहीं, और तुम्हारा परवरदिगार तो गालिब और मेहरबान है। और उनको इब्राहिम का हाल पढ़कर सुना दो, जब उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम के लोगों से कहा कि तुम किस चीज को पूछते हो, तो कहने लगे कि हम बुतों को पूछते हैं और उनकी पूजा पर कायम हैं। और इब्राहिम ने कहा कि जब तुम उनको पुकारते हो तो क्या वह तुम्हारी आवाज सुनते हैं, या तुम्हें फायदा दे सकते हैं या नुकसान पहुंचा सकते हैं? उन्होंने कहा, नहीं, बल्कि हमने अपने बाप दादों को इसी तरह करते देखा है। क्या हम भी बहुत सारे काम इसीलिए नहीं करते कि हमारे बाप दादा करते हुए आए? हर चीज की दलील मांगिए। जब अल्लाह आपको दलील दे रहा है तो हर चीज की दलील मांगिए जो आप दीन के नाम पे करते हैं। बिना दलील का कोई काम मत कीजिए, बिना अल्लाह के नबी के तरीके और बिना अल्लाह के हुक्म के हर काम, इन दोनों चीजों से हटके हर चीज गुमराही है। हमने अपने बाप दादों को इसी तरह करते देखा है। इब्राहिम ने कहा कि क्या तुमने देखा कि जिनको तुम पूछते रहे हो, तुम भी और तुम्हारे अगले बाप दादा भी, और वो मेरे दुश्मन हैं, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा दोस्त है, जिसने मुझे पैदा किया और वही मुझे रास्ता दिखाता है, और वह जो मुझे खिलाता है और पिलाता है, और जब मैं बीमार पड़ता हूँ, और वही है जो मुझे खिलाता है और पिलाता है, और जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो मुझे शिफा बख्शता है। और वही जो मुझे मारेगा और फिर जिंदा करेगा, और वो जिससे मैं उम्मीद रखता हूं कि कयामत के दिन मेरे गुनाह बख्शेगा। ए परवरदिगार, मुझे इल्म और सूझबूझ अता फरमा और नेकों में शामिल कर, और पिछले लोगों में मेरा जिक्र जारी कर, और मुझे नेमत की बहिश्त के वारिसों में कर, और मेरे बाप को बख्श दे और वह गुमराहों में से है। और जिस दिन लोग उठ खड़ा किए जाएंगे मुझे रुस्वा न करना, जिस दिन न माल ही कुछ फायदा दे सकेगा और न बेटे। हाँ, जो शख्स अल्लाह के पास पाक दिल लेकर आया वो बच जाएगा, और बहिश्त परहेजगारों के करीब कर दी जाएगी, और दोज़ख गुमराहों के सामने लाई जाएगी, और उनसे कहा जाएगा कि जिनको तुम पूछते थे वो वहां हैं, यानी जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूछते थे कि वे तुम्हारी मदद कर सकते हैं या खुद बदला ले सकते हैं, तो वे गुमराह यानी बुत और बुत परस्त औंधे मुंह दोज़ख में डाल दिए जाएंगे, और शैतान के लश्कर सब के सब जहन्नम में दाखिल होंगे। वहां वे आपस में झगड़ेंगे और कहेंगे कि अल्लाह की कसम, हम तो खुली गुमराही में थे, जबकि उन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन के बराबर ठहराते थे, और हमको इन गुनहगारों ही ने गुमराह किया था। तो आज ना कोई हमारा सिफारिश करने वाला है और ना गर्मजोश दोस्त। काश हमें दुनिया में फिर जाना हो तो हम मोमिन हो जाएं, और बेशक इसमें निशानी है और इनमें अक्सर ईमान वाले नहीं। और तुम्हारा परवरदिगार तो गालिब और मेहरबान है। नूह की कौम ने भी पैगंबरों को झुटलाया जब उनसे उनके भाई नूह ने कहा कि तुम डरते क्यों नहीं, मैं तुम्हारा अमानतदार पैगंबर हूं, तो अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो, और मैं इस काम का तुमसे बदला नहीं मांगता, मेरा बदला तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ही पर है, तो अल्लाह से डरो और मेरे कहने पर चलो। वो बोले कि क्या हम तुमको मान लें और तुम्हारी पैरवी करने वाले तो नीच लोग हुए हैं। नूह ने कहा कि मुझे क्या मालूम कि वे क्या करते हैं, उनका हिसाब आमाल मेरे परवरदिगार के जिम्मे है, काश तुम समझो, और मैं मोमिनों को निकाल देने वाला नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ खोल खोल कर नसीहत करने वाला हूं। उन्होंने कहा कि नूह, अगर तुम मानोगे नहीं तो पत्थर मार मार कर हलाक कर दिए जाओगे। नूह ने कहा कि परवरदिगार, मेरी कौम ने तो मुझको झुटला दिया, तो तू मेरे और उनके दरमियान एक खुला फैसला कर दे, और मुझे जो मोमिन मेरे साथ है उनको बचा ले। बस हमने उनको और उनके साथ भरी हुई कश्ती में सवार थे उनको बचा लिया, फिर इसके बाद बाकी लोगों को डुबो दिया। बेशक इसमें निशानी है और इनमें अक्सर ईमान वाले नहीं थे, और तुम्हारा परवरदिगार तो गालिब और मेहरबान है। आद ने भी पैगंबरों को झुटलाया जब उनसे उनके भाई हूद ने कहा कि क्या तुम नहीं डरते, मैं तुम्हारा अमानतदार पैगंबर हूं, तो अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो, और मैं इसका तुमसे कुछ बदला नहीं मांगता, मेरा बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिम्मे है। भला तुम हर ऊंची जगह पर बेकार निशान तामीर करते हो और महल बनाते हो, शायद तुम हमेशा रहोगे।
اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو ظالمانہ پکڑتے ہو، اور اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس سے جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد دی جن کو تم جانتے ہو ڈرو۔ اس نے تمہیں چارپائیوں اور بیٹوں سے مدد دی اور باغوں اور چشموں سے، اور مجھ کو تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ وہ کہنے لگے ہمیں نصیحت کرو یا نہ کرو، ہمارے لیے برابر ہے، یہ تو اگلوں کے ہی طریقے ہیں اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ تو انہوں نے ہود کو جھٹلایا، سو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا۔ بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ اور سمود قوم نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ میں تمہارا امانتدار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں اس کا تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا جو چیزیں تمہیں یہاں سے ملتی ہیں ان سے تم بے خوف چھوڑ دیے جاؤ گے؟ یعنی باغ اور چشمے اور کھیتیاں اور کھجوریں جن کے خوشے لطیف اور نازک ہوتے ہیں، اور تکلف سے پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر گھر بناتے ہو۔ تو اللہ سے ڈرو اور میرے کہے پر چلو، اور حد سے آگے بڑھ جانے والوں کی بات نہ مانو جو ملک میں فساد کرتے ہیں اور سدھار نہیں کرتے۔ یہ کہنے لگے کہ تم پر تو جادو کی مار ہے، تم اور کچھ نہیں ہماری ہی طرح کے آدمی ہو، اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔ صالح نے کہا کہ دیکھو یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کا پانی پینے کی باری ہے اور ایک دن تمہاری باری، اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا، نہیں تو تم کو سخت عذاب آ پکڑے گا۔ تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، پھر شرمندہ ہوئے، سو ان کو عذاب نے آ پکڑا۔ بے شک اس میں نشانی ہے اور اس میں اکثر ایمان والے نہیں، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ اور لوط کی قوم نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے؟ میں تمہارا امانتدار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم اہل عالم دنیا والوں میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو، اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے اور تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑے دیتے ہو؟ سچ تو یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔ یہ لوط علیہ السلام کی قوم تھی، یہ ہومو سیکشولز تھے، یہ گے تھے، یہ عورتوں کو چھوڑ کے مردوں سے فزیکل سیکشل نیڈز پوری کرتے تھے۔ تو ان کا سب سے بڑا عذاب یہی تھا، اور اسی مطلب مین عذاب یہ تھا اللہ کے نبی کا انکار کرنا، اور اس کام کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب ہوا تھا کہ ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی تھی اور ان کو پلٹ دیا گیا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ لوط اگر تم مانو گے نہیں تو دیش نکالا دے دیے جاؤ گے۔ لوط نے کہا کہ میں تمہارے کام سے سخت بیزار ہوں، اے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے گھر والوں کو ان کاموں کے وبال سے نجات دے۔ سو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دی، مگر ایک بڑھیا ہی کی پیچھے رہ گئی، یہ ان کی بیوی تھی۔ لوط علیہ السلام کی بیوی مانی نہیں تھی اور وہ عذاب میں گرفتار ہوئی تھی۔ پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا اور ان پر بارش برسائے، جو بارش ان لوگوں پر برسی جو ڈرائے گئے تھے وہ بری تھی۔ بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ اور بن کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے شعیب نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ میں تمہارا امانتدار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں اس کام کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ دیکھو پیمانہ پورا بھرا کرو اور نقصان نہ کیا کرو، اور ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور ملک میں فساد نہ کرتے پھرو، اور اس سے ڈرو جس نے تم کو اور پہلی خلقت کو پیدا کیا۔ یہ کہنے لگے کہ تم پر جادو ہو گیا ہے اور تم کچھ نہیں، ہم ہی جیسے آدمی ہو، اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو، اگر سچے ہو تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا گرا لاؤ۔ آسمان سے ایک ٹکڑا لا گراؤ۔ شعیب نے کہا کہ جو کام تم کرتے ہو میرا پروردگار اسے خوب جانتا ہے۔ تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا، پس صاحبان کے عذاب نے ان کو آ پکڑا، بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا، اس میں یقیناً نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ یہ قرآن اللہ رب العالمین کا اتارا ہوا ہے، اس کو امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے، یعنی اس نے تمہارے دل پر القاء کیا ہے، یعنی ڈال دیا ہے، تاکہ لوگوں کو نصیحت کرتے رہو، اور القاء بھی کھلی زوردار عربی زبان میں کیا ہے، اور اس کی خبر پہلے پیغمبروں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ کیا ان کے لیے یہ سند نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء اس بات کو جانتے ہیں، اور اگر ہم اس کو کسی غیر زبان والے پر اتارتے تو وہ اسے ان لوگوں کو پڑھ کر سناتا تو یہ اسے کبھی نہ مانتے۔ اسی طرح ہم نے
انکار کو گنہگاروں کے دلوں میں داخل کر دیا، وہ جب تک درد دینے والا عذاب نہ دیکھ لیں اس کو نہیں مانیں گے۔ وہ ان پر اچانک آ پڑے گا اور انہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ اس وقت کہیں گے کہ کیا ہمیں مہلت ملے گی؟ تو کیا یہ ہمارے عذاب کو جلدی طلب کر رہے ہیں؟ بھلا دیکھو تو اگر ہم ان کو سالوں فائدے دیتے رہیں پھر ان پر وہ عذاب آ واقع ہو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تو جو فائدے یہ اٹھاتے رہے ہیں ان کے کس کام آئیں گے؟ اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس کے لیے نصیحت کرنے والا پہلے بھیج دیتے تھے تاکہ نصیحت کر دیں، اور ہم ظالم نہیں ہیں۔ اور اس قرآن کو شیطان لے کر نازل نہیں ہوئے ہیں، یہ کام نہ تو ان کو مناسب ہے اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں، اور وہ آسمانی باتوں کے سننے کی جگہ سے الگ کر دیے گئے ہیں۔ تو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود مت پکارنا ورنہ تم کو عذاب دیا جائے گا، اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈر سنا دو، اور جو مومن تمہارے پیروں ہو گئے ہیں ان سے نرمی سے پیش آؤ۔ پھر اگر لوگ تمہاری نافرمانی کریں تو کہہ دو کہ میں تمہارے اعمال سے بے تعلق ہوں، اور اگر اللہ غالب اور مہربان پر بھروسہ رکھو تو جو تم کو جب تم تہجد کے وقت اٹھتے ہو دیکھتا ہے، وہ نمازیوں میں تمہارے پھرنے کو بھی بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اچھا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ ہر جھوٹے گنہگار پر اترتے ہیں جو سنی ہوئی باتیں اس کے کان میں ڈالتے ہیں، اور وہ اکثر جھوٹے ہیں اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو کرتے نہیں، اور کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں، مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے اور اللہ کو بہت یاد کرتے رہے اور اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیا اور ظالم بہت جلد جان لیں گے کہ کون سی جگہ لوٹ کر جانا ہے۔ الحمدللہ سورہ شعراء ہماری مکمل ہوئی۔ اب ہم سورہ نمل پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین، یہ قرآن اور روشن کتاب کی آیتیں ہیں، مومنوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ وہ نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے سجا دیے ہیں تو وہ پریشان بھٹک رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے اور وہ آخرت میں بھی بہت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور تم کو قرآن حکیم و علیم اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے راستے کا پتہ لاتا ہوں یا سلگتا ہوا انگارہ تمہارے پاس لے آتا ہوں تاکہ تم تپو۔ جب موسیٰ اس کے پاس آیا تو ندا آواز آئی کہ وہ جو آگ میں تجلی دکھاتا ہے برکت والا ہے، اور وہ جو آگ کے پاس ہے، اور اللہ جو پوری دنیا کا پروردگار ہے۔ اے موسیٰ، میں ہی اللہ غالب و حکیم ہوں، اور اپنی لاٹھی ڈال دو۔ جب اسے دیکھو کہ اس طرح ہل رہی تھی گویا سانپ ہے، تو پیٹ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ حکم ہوا کہ موسیٰ ڈرو مت، ہمارے پاس پیغمبر ڈرا نہیں کرتے۔ ہاں، جس نے ظلم کیا پھر برائی کے بعد اسے نیکی سے بدل دیا تو میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، بے عیب سفید نکلے گا۔ ان 2 معجزوں کے ساتھ جو 9 معجزوں میں داخل ہیں، فرعون اور ان کی قوم کے پاس جاؤ، اور وہ بدکردار لوگ ہیں۔ جب ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں پہنچیں، کہنے لگے یہ کھلا جادو ہے، اور بے انصافی اور گھمنڈ سے ان سے انکار کیا، لیکن ان کے دل ان کو مان چکے تھے۔ دیکھ لو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم بخشا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر بڑھائی دی۔ اور سلیمان داؤد کے جانشین ہوئے اور کہنے لگے کہ لوگوں، ہمیں اللہ کی طرف سے جانوروں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز عنایت فرمائی ہے، یہ بے شک اس کی کھلی مہربانی ہے۔ اور سلیمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے، وہ قسم وار کیے گئے تھے، یہاں تک کہ جب چینٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چینٹی نے کہا کہ چینٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تم کو کچل ڈالیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ تو وہ اس کی بات سے ہنس پڑے اور کہنے لگی کہ اے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر کروں، اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے بندوں میں داخل فرما۔ اور جب انہوں نے جانوروں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے کہ کیا وجہ ہے کہ ہدہد نظر نہیں آتا، کیا کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا، یا میرے سامنے اپنی بے قصوری کی کھلی دلیل پیش کرے۔ ہدہد، وہ جو ملا ہدود جسے کہتے ہیں ہم، وڈ پیکر، جو لمبی چونچ ہوتی ہے اور وہ ٹک 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 لمبی سی چونچ والا ہوتا ہے، وہ کرتا ہے۔
अभी थोड़ी देर हुई थी कि हुदहुद आ मौजूद हुआ और कहने लगा कि मुझे एक ऐसी चीज मालूम हुई है जिसकी आपको खबर नहीं, और मैं आपके पास शहर सबा एक यकीनी खबर लेकर आया हूँ। सबा एक शहर का नाम था, उसकी एक खबर लाया था। ये जो परिंदा था ये सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास उसकी खबर लाया था, लेकर आया हूँ। मैंने एक औरत को देखा कि उन लोगों पर बादशाहत करती है और वह हर चीज उसे मिली हुई है और उसका एक बड़ा तख्त है। मैंने देखा कि वह और उसकी कौम के लोग अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा करते हैं और शैतान ने उनके अमाल उन्हें सजा कर दिखाए हैं और उनको रास्ते से रोक रखा है, बस वे रास्ते पर नहीं आते और नहीं समझते कि अल्लाह जो आसमानों और जमीन में छिपी चीजों को जाहिर कर देता है और तुम्हारे छुपे और जाहिर अमाल को जानता है उसको क्यों सजदा न करे। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वही बड़े अर्श का मालिक है। यहाँ सजदा है, सजदा कर लीजिए। सुलेमान ने कहा, अच्छा हम देखेंगे कि तू सच कह रहा है या तू झूठा है। ये मेरा खत ले जा और इसे उनकी तरफ डाल दे, फिर उनके पास से फिर आ और देख कि वे क्या जवाब देते हैं। मलका रानी ने कहा कि दरबार वालों, मेरी तरफ एक खत डाला गया है, वह सुलेमान की तरफ से है और मजमून ये है कि शुरू अल्लाह के नाम से कर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बात इसके ये कि मुझसे सरकशी न करो और इताअत गुजार होकर मेरे पास चले आओ। खत सुनाकर कहने लगी कि ए दरबारियों, मेरे इस मामले में मुझे मशवरा दो। जब तक तुम हाजिर ना हो और सलाह ना दो मैं किसी काम का फैसला करने वाली नहीं। वे बोले कि हम बड़े जोरावर और सख्त लड़ाकू हैं और हुक्म आपके इख्तियार में है, तो जो हुक्म दीजिएगा उसके नतीजे पर नजर कर लीजिएगा। उसने कहा कि बादशाह जब किसी शहर में दाखिल होते हैं तो उसको तबाह कर देते हैं और वहां के इज्जत वाले लोगों को जलील कर दिया करते हैं, और इसी तरह ये भी करेंगे। और मैं इनकी तरफ कुछ तोहफा भेजती हूँ और देखती हूँ कि कासिद क्या जवाब लाते हैं। जब कासिद सुलेमान के पास पहुंचा तो सुलेमान ने कहा कि क्या तुम मुझे माल से मदद देना चाहते हो? जो कुछ अल्लाह ने मुझे अता फरमाया है वह उससे बेहतर है जो तुम्हें दिया है। सच तो यह है कि अपने तोहफे से तुम ही खुश होते होगे। उनके पास वापस जाओ, हम उन पर ऐसे लश्कर लेकर हमला करेंगे जिनके मुकाबले में उनमें ताकत ना होगी, और उनको वहां से बेइज्जत करके निकाल देंगे और वे जलील होंगे। सुलेमान ने कहा कि ए दरबार वालों, कोई तुम में ऐसा है कि इससे पहले कि वे लोग फर्माबरदार होकर मेरे पास आए, मलका का तख्त मेरे पास ले आए? जिन्नों में से एक कवि हेकल जिन ने कहा कि इससे पहले कि आप अपनी जगह से उठें मैं उसको आपके पास ला हाजिर करता हूं, और मुझे इस पर कुदरत भी हासिल है और अमानतदार भी हूं, और मैं अमानतदार भी हूं। एक शख्स जिसको अल्लाह की किताब का इल्म था कहने लगा कि मैं आपकी आंख के झपकने से पहले उसे आपके पास हाजिर कर दिए देता हूं। जब सुलेमान ने तख्त को अपने पास रखा हुआ देखा तो कहा कि यह मेरे परवरदिगार का फजल है ताकि मुझे आजमाए, और मैं शुक्र करता हूँ या नेमत की नाशुक्री करता हूँ। और जो शुक्र करता है तो अपने ही फायदे के लिए शुक्र करता है, और जो नाशुक्री करता है तो मेरा परवरदिगार बेपरवाह और करम वाला है। सुलेमान ने कहा कि मलका के अक्ल के इम्तिहान के लिए उसके तख्त की सूरत बदल दो, देखें कि वह सूझ रखती है या उन लोगों में से है जो सूझ नहीं रखते, जो समझ नहीं रखते। जब वह आ पहुंची तो पूछा गया कि क्या आपका भी इसी तरह का है, आपका भी तख्त इसी तरह का है? उसने कहा कि यह तो गोया बिल्कुल उसी जैसा है, और हमको इससे पहले ही सुलेमान की बड़ाई और शान का इल्म हो गया था, और हम फरमाबरदार हैं। और वे जो अल्लाह के सिवा और की पूजा करती थी, सुलेमान ने उससे मना किया। इससे पहले तो वे अल्लाह के इनकार करने वालों में से थी। फिर उससे कहा गया कि महल में चलिए। जब उसने उस फर्श को देखा तो उसे पानी का हौज समझा और कपड़ा उठाकर अपनी पिंडलियां खोल दी। सुलेमान ने कहा कि यह ऐसा महल है जिसके नीचे भी शीशे जड़े हुए हैं। वो बोल उठी कि परवरदिगार, मैं अपने आप पर जुल्म करती रही थी और अब मैं सुलेमान के हाथ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती हूँ। और हमने समूद की तरफ उनके भाई साले को भेजा कि अल्लाह की इबादत करो, तो वे दो फरीक होकर आपस में झगड़ने लगे। साले ने कहा कि ए कौम, तुम भलाई से पहले बुराई के लिए क्यों जल्दी करते हो और अल्लाह से बख्शिश क्यों नहीं मांगते ताकि तुम पर रहम किया जाए? वे कहने लगे कि तुम और तुम्हारे साथी हमारे लिए बुरे शगुन हो। साले ने कहा कि तुम्हारी बदशुगनी अल्लाह की तरफ से है, बल्कि तुम ऐसे लोग हो जिनकी आजमाइश की जाती है। और शहर में नौ शख्स थे जो मुल्क में फसाद किया करते थे।
اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے. کہنے لگے کہ اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر چھاپا ماریں گے، پھر اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم تو گھر والوں کی ہلاکت کی جگہ پر گئے ہی نہیں اور ہم سچ کہتے ہیں. اور وہ ایک چال چلے اور ہم بھی ایک چال چلے اور ان کو کچھ خبر نہ ہوئی. تو دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیسا ہوا. ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو سب کو ہلاک کر ڈالا. اب یہ ان کے گھر ان کے ظلم کی وجہ سے خالی پڑے ہیں. جو لوگ سمجھ رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانی ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی. اور لوط کو یاد رکھو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو اور تم دیکھتے ہو کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ سچ تو یہ ہے کہ تم جاہل لوگ ہو. تو ان کی قوم کے لوگ بولے کہ اس کے سوا ان کا کچھ جواب نہ تھا کہ لوط کے گھر والوں کو اپنی شہر سے نکال دو. یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں تو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دی، مگر ان کی بیوی کی اس کے بارے میں مقرر کر رکھا تھا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی. اور ہم نے ان پر بارش برسائی، جو بارش ان لوگوں پر برسی جن کو متنبہ کر دیا تھا بری تھی. کہہ دو کہ سب تعریف اللہ ہی کو مناسب ہے اور اس کے بندوں پر سلام ہے جن کو اس نے چن لیا. اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ اس کا شریک بناتے ہیں. الحمدللہ ہمارا 20واں پارہ مکمل ہوا، 19واں پارہ مکمل ہوا. اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل 20واں پارہ پڑھیں گے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہماری زندگیوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے اس کو صحیح پڑھنے کی اور آپ کو اسے صحیح سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری زندگیوں میں بھی دین لائے، ہماری آخرت میں بھی ہمیں فرما برداروں میں لکھ لے. اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی دے اور آخرت میں بھی کامیابی دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی اقتدار اور طاقتور اور مضبوط اور کامیاب بنائے اور آخرت میں بھی ہمیں کامیاب کرے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اور اللہ تعالیٰ میری اولادوں کی اور آپ کی اولادوں کا خاتمہ ایمان پر اور عزت والی موت دے. اللہ تعالیٰ انہیں اللہ کے نزدیک عزت والی اور بڑائی والی موت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ جتنی زندگی دے عزت سے دے اور ان کا خاتمہ بھی عزت سے اور ایمان پر کرے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر.